भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल हो गए। कुलभूषण को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने 9 साल पहले गिरफ्तार किया था। कुलभूषण की गिरफ्तारी से भारतीय रियासती दहशतगर्दी रॉ के घिनौने अजाइम बेनकाब हुए। भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी का खुला सबूत है। कुलभूषण को बलोचिस्तान के इलाके मुश्किल से गिरफ्तार किया था। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस अफसर था। गिरफ्तारी के बाद कुलभूषण के एतराफात, दस्तावेजात, सबूतों ने भारतीय एजेंडे को बेनकाब किया। कुलभूषण ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया था वो बलोचिस्तान कराची में अलहदगी पसंद रहनुमाओं से राब्ते में था। कुलभूषण की गिरफ्तारी के ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के मुताबिक 13 साल पहले ईरान के पोर्ट सिटी चाबहार में मुबारक हुसैन नामी शख्स रेडार पर आया, जिसकी सर्वेलेंस शुरू की गई। ये शख्स बलोचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों और कलदम तलबा तंजीमों के साथ काम कर रहा था और माली सपोर्ट भी कर रहा था। कुलभूषण यादव और हुसैन मुबारक ने चाबहार में कवर के लिए ज्वेलरी शॉप खोल रखी थी। बलोचिस्तान से दहशतगर्द चाबहार जाकर इस शख्स से मिलते थे। आईसीजे ने पाकिस्तान की इंसानी हुकूक की पासदारी को तस्लीम किया और इस खतरनाक दहशतगर्द को काउंसिल रसाई दी। कुलभूषण ने अपने एतराफात से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। कुलभूषण की गिरफ्तारी की खबर दुनिया भर में सबसे पहले ARY न्यूज ने दी थी। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, भारत तवील अरसे से दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। हमारी फोर्सेज ने पेशावराना सलाहियतों का इस्तेमाल करके कुलभूषण को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कुलभूषण यादव भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस अफसर था। कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में नुमाया कमी हुई थी। कुलभूषण की गिरफ्तारी पर हमें अपनी फोर्सेज को क्रेडिट देना चाहिए। 3 मार्च 2016 पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भारतीय हाजिर सर्विस एजेंट को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया था। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रंग कहते हैं, माजी में मुख्तलिफ मौक़े पर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय किरदार नजर आता है। इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हाजिर सर्विस एजेंट को गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हमें क्रेडिट देना होगा। दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो आपको झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। सिपा सालार ने कहा, जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे वतन पर निछावर करती रहेंगी और नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिला वजह तनकीद के बजाय तवज्जो कारकर्दगी और फराइज पर रखनी है। हमें कभी भी अपने अकीदे, इस्लाफ और मौशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा रोशन करनी है। रमजानुल मुबारक की दूसरी सहरी के लिए शहरियों का एहतमाम। होटल्स और फूड स्ट्रीट्स का रुख किया। कराची में फूड स्ट्रीट्स में शहरियों का रश रहा। हैदराबाद में शहरियों की बड़ी तादाद ने सहरी में कुंडी निहारी से इंसाफ किया। रावलपिंडी में निहारी, पाए और चने के ढाबों पर रौनक रही। सक्खर में शहरियों का गर्मा गर्म चिकन हलीम और पराठों से सहरी। वजीर आजम का सहर और इफ्तार में घरेलू सार्फिन को गैस की अदम फराहमी की शिकायत का नोटिस। वजीर आजम ने शिकायत के फौरी अजाले के लिए सेक्रेटरी सतह पर इजलास तलब किया। विफाकी वजारत सुई गैस कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीनियर इंतजामिया के साथ हंगामी इजलास। सुई गैस कंपनीज के हुकाम ने वजीर आजम को बताया, सार्फिन को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। फील्ड स्टाफ कंट्रोल रूम्स के जरिए गैस प्रेशर की निगरानी के लिए फौरी इक़दाम किए गए हैं। रमजानुल मुबारक में महंगाई कैसे रोकी जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों और शाय खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाए। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
چینی کی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے کڑے اقدامات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب، کہا جب تک سب لوگ سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے ملک بحران سے نہیں نکل سکتا۔ بلوچستان میں لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر مارا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے واقعات ہوئے تو علی امین گنڈا پور کی حکومت نہیں رہے گی۔ $7 ارب قرض پروگرام کی نئی قسط کے لیے IMF اور پاکستان کے مذاکرات آج شروع ہوں گے۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو مزید $1 ارب کی قسط مل سکے گی۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ 9 رکنی وفد پاکستان میں 2 ہفتے قیام کرے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 6 ماہ میں وفاق کو 169 ارب کا سرپلس بجٹ دیا۔ صحت کارڈ کی ادائیگیاں بر وقت کی گئیں۔ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کی ARY نیوز سے بات چیت بتایا، خیبر پختونخوا نے قرضوں کی ادائیگی کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے۔ 78 ارب روپے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے گئے۔ BRT کو 3 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ 6 ماہ کے دوران صوبائی آمدن میں 14 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ پہلی بار صوبائی آمدن 100 ارب روپے سے تجاوز کر رہی ہے۔ ابھی ہم سن رہے ہیں عید کے بعد بڑا تاریخ شروع ہونے والا ہے، گرینڈ الائنس بننے والا ہے۔ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، عوام کو دینے کے لیے بننا ہے یا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بننا ہے۔ عوام ابھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ KP حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی پروگرام نہیں، صوبے کی عوام اصلیت جان چکے ہیں۔ PTI کا گراف نیچے گر رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی بانی PTI کی کال مسترد کر دی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں حکومتی اقدامات سے مہنگائی میں نمایاں کمی آئی۔ مخالفین کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہضم نہیں ہو رہی۔ قائد مقبول صاحب نے بھی اشاروں کرائے میں مان لیا کہ جو MQM ہے وہ PSP مافیا کے قبضے میں ہے۔ جہاں کنوینر بے بس ہو، پارٹی کسی اور کے نرغے میں ہو، وہ ہمیں پتہ نہیں کیا بہت دکھائیں گے، لیکن اس وقت ان کی اپنی صورتحال بہت خستہ ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے MQM پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کو بے بس قرار دے دیا۔ کہا خالد مقبول بھی مان چکے MQM اس وقت PSP مافیا کے نرغے میں ہے۔ ہمیں تڑی لگانے والی MQM کو اپنے بھاؤ کا اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں۔ کراچی میں ایک اور شہری ڈکیتی مزاحمت پر جان سے گیا۔ ستچل کے علاقے غازی گوٹ میں فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، موٹر سائیکل سوار ملزمان نے دکاندار خان محمد کو سر اور سینے پر گولیاں ماری۔ پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ میں ایک ملزم زخمی بھی ہوا۔ اسلحہ برآمد۔ کورنگی زمان ٹاؤن میں پولیس کا لوٹ مار میں مصروف ڈاکوؤں سے مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار۔ گجرات میں دیرینہ دشمنی پر 6 افراد کے قتل کا مقدمہ درج۔ محمد راسب کی مدعیت میں درج مقدمے میں اختر علی سمیت 18 ملزمان نامزد، 7 سے 8 نامعلوم ملزمان شامل۔ FIR کے مطابق اختر گروپ کا ایک ساتھی ظہور عرف جوری بھی مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ظہور عرف جوری تھانہ ڈنگا میں دوہرے قتل کا اشتہاری تھا۔ حملہ آور زخمی ساتھی کو اٹھا کر موٹر سائیکلوں پر فرار ہو گئے تھے۔ ظہور عرف جوری اپنے ساتھی حملہ آوروں کی فائرنگ سے مارا گیا تھا۔ پولیس نے رک پبی کے جنگل سے ظہور عرف جوری کی لاش برآمد کر لی۔ گورنر کامران ٹیسوری کا پورے سندھ میں IT کلاسز شروع کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں IT کلاسز کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ شرجیل میمن اور خورشید شاہ سے کرائیں گے۔ گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر کے شرکاء سے خطاب میں کامران ٹیسوری نے کہا سوشل میڈیا پر غیر ملکی اور انڈین پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ افواج پاکستان کے لیے دعا کریں جو سرحدوں پر دشمنوں سے لڑ رہی ہیں۔ آپ سب کو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔
کراچی میں بوٹ بیسن پر شاہ زین مری کا سیکیورٹی گارڈز کی ہمراہ شہری پر تشدد. ڈی آئی جی ساؤتھ نے مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے آئی جی سندھ کو خط لکھ دیا. خط میں آئی جی سندھ سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے بلوچستان حکومت سے رابطے کی درخواست. ہم اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنا جانتے ہیں, ہمیں ہائی ویز کھولنا ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ گوادر میں اس طرح ہوا تو وہ ہائی وے پھر کھلی نا, تو لیکن صبر کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ صبر کرتی ہے. ہم اپنی ریٹ قائم کرنا جانتے ہیں, ہائی ویز کھولنا مسئلہ نہیں, لیکن حکومت ہمیشہ صبر کرتی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے بلوچستان سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیانات افسوسناک ہے. صوبے میں حکومتی عملداری برقرار ہے, فورسز جلد دہشت گردی کو کنٹرول کر لیں گی. کالعدم بلوچ ریپبلکن آرمی کا انتہائی مطلوب ملزم زبیر احمد عرف زبیو ملیر سے گرفتار. ترجمان رینجرز کے مطابق انٹیلیجنس کی بنیاد پر سی ٹی ڈی کے ساتھ مشترکہ کارروائی کی گئی. مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ رنگ دکھانے لگا. وفاقی دارالحکومت پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور آزاد کشمیر میں بادل برس پڑے. راولپنڈی, لاہور, قصور, شیخوپورہ, فیصل آباد, سیالکوٹ, گجرات, منڈی بہاؤالدین, جہلم, حافظ آباد, چنیوٹ, سرگودا اور خانیوال میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے سردی بڑھا دی. ہری پور, مالاکنڈ, نوشہرہ, لکی مروت اور محمد میں بھی بادلوں کی رمجھم سے ٹھنڈ بڑھ گئی. آزاد کشمیر کے اضلاع کوٹلی اور میرپور میں بادل کھل کر برس پڑے. بلوچستان میں دکھی اور خوزدار کے اضلاع میں بھی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا. تاخیر کا شکار تھائی ایئر کی پرواز کراچی پہنچ گئی. ایئر لائن کی پرواز میں خرابی کے باعث سڈنی سے پاکستان آنے والے مسافر 2 روز سے بینکاک میں پھنسے ہوئے تھے. ایئر لائن انتظامیہ نے ایئرپورٹ سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہٹال دیا, جس میں سہولتیں بھی نہیں تھیں. ایئر لائن حکام کی نااہلی سے کئی مسافروں کی کنیکٹنگ فلائٹ چھوٹ گئی. پاکستانی مسافروں نے پاکستانی حکام سے مدد کی اپیل کی تھی. اسرائیلی جا رہی ہے 24 برس بعد جیل سے رہا فلسطینی پر مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی لگا دی. مقبوضہ بیت المقدس کا بزرگ حمزہ رمضان المبارک میں دور سے قبلہ اول کو حسرت سے دیکھتا رہتا ہے. مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے, لیکن صہیونی فوج رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اسرائیلی فورسز کے غزہ پر حملے میں 4 فلسطینی شہید, 5 زخمی ہو گئے. فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی ٹینک نے خان یونس میں گولہ باری کی. جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ ختم ہوتے ہی اسرائیل نے غزہ کو امدادی سامان کی ترسیل روک دی. چیمپئنز ٹرافی کے آخری گروپ میچ میں بھی بھارت کا شاندار کھیل. دبئی میں نیوزی لینڈ کو 44 رن سے ہرا دیا. کیوی ٹیم 250 رنز کے تعاقب میں 205 رنز پر ہمت ہار گئی. کین ولیمسن کے 81 رنز رائے گا. ورن چکرورتی 5 وکٹیں حاصل کر کے میچ کے ہیرو رہے. بھارت نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 249 رنز بنائے. شریاس نے 79, پانڈیا نے 45 اور اکشر پٹیل نے 42 رنز کی اننگز کھیلی. ایونٹ کا پہلا سیمی فائنل کل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان دبئی میں ہوگا. بدھ کو دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ قذافی اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گے. انہوں نے آج یہ چیز ثابت کری کہ ہم نے 5 اسپنر رکھے تھے, لیکن نیوزی لینڈ سے تو فاسٹ بالر نے آؤٹ کرے 7, ان کی طرف سے 9 آؤٹ کرے اسپنر نے. اسکل میں تو ہم بہت پیچھے ہی ہیں, ہم سوچ میں بھی بہت پیچھے ہیں. کامیابی یہی ہے کہ کسی 1-2 پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کرتے, آپ ایز اے ٹیم لڑ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ کامیابی ہے ان کی اور نمبر 1 ہونا. بھارتی ٹیم کی جیت بڑی حکمت عملی کا نتیجہ ہے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارت کی منصوبہ بندی بہت اہم ہے. ٹورنامنٹ سے پہلے ان کی جو سوچ تھی وہ آج ثابت ہو گئی. پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں باسط علی کا تجزیہ. کہا ٹورنامنٹ سے پہلے ہائبرڈ ماڈل ہوا, سب بوجھ راضی تھے, ہارنے کے بعد بات کر رہے ہیں, پہلے شور مچانا چاہیے تھا. بھارتی ٹیم اگر پاکستان آتی تو یہاں کی پچز پر 400 رن سکور کرتی. ہم نے اپنے ملک میں اسپن پچز کیوں نہیں بنائی. کامران اکمل بولے بھارتی ٹیم بہت پر اعتماد ہے, انہیں پتا ہے کہ ہمیں کیسے پرفارم کرنا ہے. کامیابی یہی ہے کہ کسی 1 یا 2 پر انحصار نہیں کرتے, بطور ٹیم کھیلے تو کامیابی ضرور ملتی ہے. لیجنڈری اداکار جاوید شیخ بنے مہمان, کیا معصومانہ سوالات کا سامنا.
عادی اور مصطفیٰ چودھری نے اپنے دلچسپ چٹکلوں سے خوب ہنسایا۔ نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں نے ناک آؤٹ مرحلے سے پہلے فیلڈنگ میں نئے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے۔ فلپس اور ولیمسن نے کوہلی اور جڈیجا کے ناقابل یقین کیچ لی۔ فلپس کے کیچ پر کوہلی کی اہلیہ انوشکا شرما بھی ہکا بکا رہ گئی۔ بنگلہ دیش پریمیئر میں معاوضوں کا تنازع۔ سابق کپتان شاہد آفریدی نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر محمد فاروق کو خط لکھ دیا۔ کہا انتظامیہ نے انہیں مینٹور بنایا، فیس ادا نہیں کی۔ انتظامیہ نے کھلاڑیوں کے معاوضے بھی نہیں دیے۔ لیگ کے دوران پاکستان شاہینز کے کپتان محمد حارث بھی بنگلہ دیش میں پھنس گئے تھے۔ معاوضہ نہ ملنے کی وجہ سے انہیں 2 دن اضافی ہوٹل میں قیام کرنا پڑا تھا۔ اور اسپینش لا لیگا میں ریال بیٹس کی بڑی فتح، ریال میڈرڈ کو سنسنی خیز مقابلے میں 2-1 سے شکست دے دی۔ اسکو نے سیکنڈ ہاف میں پینلٹی پر گول داغ کر ٹیم کو جیت دلائی۔